इब्लीस बात कर रहा था मुअज्जम की, इब्लीस बात कर रहा था इम्तिहान की, शैतान का जिक्र, इस सारा जिक्र निकल चुका है। When was the last time you heard the word इब्लीस और शैतान और सेटन? हमने ये जिक्र निकाल दी। जिसके पास पैसा आ जाता है, जो अमीर हो जाता है, या जो माज़अल्लाह कहा, रिसर्च में तो ये तक कहा गया कि जो पढ़ लिख लेता है वो खुदा को मानना माज़अल्लाह छोड़ देता है और वो एथियस्ट हो जाता है। मैं मानता हूं कि यस, टू अ ग्रेट एक्सटेंट पाकिस्तान में भी आपको एथीइज्म ज़्यादा प्रमोट होते हुए या ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आता है। कि अंबानी के पास इतना पैसा है कि अगर भगवान को भी कुछ चाहिए हो तो अंबानी दे सकता है। मेरी इतनी फॉलोइंग है, फॉलोइंग तो पैगंबरों की होती थी, ये फॉलोइंग आज आपकी है। हर कोई एक छोटा पैगंबर है जो एक जगह पर बैठकर 70,000 को लेके बैठा है, कोई 70 लाख को लेके बैठा है, अपनी ब्रॉडकास्ट चला रहा है, अपनी नशरियात चला रहा है। जिस तरह झूठे खुदा होते हैं और झूठे पैगंबर होते हैं ना, तो हर इन्फ्लुएंसर एक झूठा पैगंबर ही तो है और है। हर एक की जिंदगी में यार अच्छी बुरी चीजें होती हैं। मैंने भी जिंदगी में बड़े बड़े फिरौन देखे, बड़े बड़े फिरौनों का मुकाबला भी किया। आई एम बेटर देन हिम। सोशल मीडिया पे सारा दिन आप यही देखते हैं कि कौन मुझसे आगे है, कौन मुझसे पीछे, ये सारा वक्त चल रहा है। इससे क्या मिल रहा है? अमेरिका में सर्जन जनरल खड़ा होकर कह रहा है अमेरिका का सबसे बड़ा पेंडेमिक आ चुका है, और वो पेंडेमिक क्या है? लोनलीनेस का। अमेरिका लोनली क्यों है? आज 4 अरब लोग सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, सारी दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये सब कुछ कनेक्शन के बावजूद एक आम इंसान अकेला है। मेरा काम पैगाम देना है, कोई सुनता है सुने, नहीं सुनता है ना सुने। अब ये समझ में आता है कि जो कुछ हो रहा है ना, ये सब लिटरली यहूदी साजिश है। हम पुराने लोग हैं, मिलेनियल्स या जेन एक्स या बूमर्स, वो बड़ी गलत समत में थे बेशक, और अब ये लोग चीजें ठीक करेंगे। लेकिन आपकी बातें सुनकर तो मैं डरने लगा हूं। हमने सवाल ही नहीं पूछे कभी जिंदगी में, और अब ये वो जनरेशन हमारे सामने है जो सवाल पूछती है। आई लाइक द नेम, क्योंकि थिंक को आपने एक डिफरेंट स्पेल किया है, वाई डाला है, एंड दैट्स रियली क्यूट, क्योंकि हम लोग गौर और फिक्र ही नहीं करते ना। हम चाहते ये हैं कि हम एक ऐसी डिजिटल बुक बना दें कि जिसके अंदर हम रहें ना रहें, हमारे जाने के बाद भी, जैसे आपने कहा सदका जारिया, हमारे जाने के बाद भी लोग इसे देख रहे हो। और मतलब मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ, मैं ये बोलूंगा मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ, अपने बेटा बेटी के लिए कर रहा हूँ। अभी माय सन इज 15, माय डॉटर इज 3.5। अभी वो उस दौर में है कि जहाँ उनको लगता है कि बाप, ये पूरी ट्रैजेक्टरी है ना कि बाप बहुत अच्छा आदमी है, वेरी गुड, ही इज माय रोल मॉडल। लेकिन जैसे ये 18, 20, 22 में होंगे ना, इनके लगेगा कि हमारा दुनिया का फारिग तरीन आदमी है, इसको किसी चीज़ का इल्म नहीं है, हम पता नहीं क्यों इनकी इज्जत करते हैं, क्योंकि हम इस ट्रैजेक्टरी से गुजरे हैं। और फिर जब वो 30 साल 28 साल की उम्र में आते हैं, फिर उन्हें एहसास होता है जब उनकी शादियाँ हो जाती हैं, बच्चे होने लगते हैं कि यार बाप ठीक ही कहता था, यार वो गलत नहीं था, यार कहता क्या था ज़रा सुन लें। तो जब वो सुनेंगे ना, तो ये पैगाम हैंडी होना चाहिए उनके पास कि उस वक्त तो उनको ये चीज़ उनको रहनुमाई दे सके। उस वक्त ये ना हो कि यार कौन सी वीडियो देखनी, अरे ये तो बाप की फैमिली व्लॉगिंग है, ये तो बाप का GTA है, इसमें से पैगाम कहाँ से निकालें। तो वो पैगाम उनको हर वीडियो में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल रहा। वो मुझसे सवाल करता है कि अल्लाह कहाँ है, कैसा है, कब्र में जाएंगे तो क्या होगा। ही इज 5 years, और हम जो है वो मरने के बाद क्या होता है, रूह कैसे निकलती है। मैं जो करता हूँ स्क्रीन टाइम, मेरी बेगम ज़्यादा करती है, वो सुनेगी, बोली कि अच्छा करती मैं हूँ, नाम अपना लगा। जो भी गलत हो रहा है आपकी फैमिली में वो आप कर रहे हैं, भाभी से कोई गलती नहीं होती है, घर भी जाना है ना। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज मैं बात करने वाला था, बिलखुसूस जैसे कि आपको अच्छी तरह पता है कि मैं जेन ज़ी, जेन अल्फ़ा और इनके जो मसाइल हैं, और इस वक्त जेन ज़ी को जो ख़तरात लाहक हैं और जिस तरीके से कंटेंट आ रहा है, हमारा जेन अल्फ़ा किस तरीके से मुतासिर हो रहा है, हम बच्चों को कैसे महफूज कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों से। मगर आज मैं यहाँ से बात नहीं शुरू करूँगा। क्यों? अब से कुछ देर पहले मेरी नज़र से एक रिसर्च गुजरी, और उस रिसर्च में बड़ी इंटरेस्टिंग थी वो। उस रिसर्च में मुझे ये पता चला कि
2025 میں 2018 کے مقابلے میں ایتھیسٹ یعنی کہ اللہ کو نہ ماننے کی یا خدا کو کسی بھی اگر مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو خدا کو نہ ماننے والوں کی تعداد جسے اردو میں ملحد بھی کہتے ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہے. اب وہ کن میں بڑھ رہی ہے وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ذکر ہے, لیکن وہ ذکر میں ڈائریکٹ امتنان بھائی سے کرتا ہوں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا قیمتی ٹائم دیا, اور مطلب آبویسلی آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں, اور کوشش یہی کرتے ہیں کہ آپ جن چیزوں کی نشاندہی کر رہے ہیں ہم بھی ان پر بات کریں, ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں, اور مطلب آپ بہت زبردست کام کر رہے ہیں, فین ہیں ہم آپ کے سر. تھینک یو سو مچ. اور میں آپ کا کام بہت دیکھتا ہوں, لٹرلی تھینک یو چینلز دیکھتا ہوں, اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ پاکستان میں اچھا کام ہو رہا ہے. اور جہاں تک بات ہے بزی تھے اور بزی آدمی ہیں, وہ کہتا نا شاعر کہ دے کے آواز بلا لو مجھے چاہے جس وقت, میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آ بھی نہ سکوں. So I'm کیا always بات ہے, available. کیا بات, Always available کیا for you. بات ہے سر, کیا بات ہے. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا اتنا قیمتی ٹائم دیا. سر میں ڈائریکٹ شروع کروں گا. آپ نے انٹرو میں میرا سن ہی لیا کہ میں کس طرف لے کر جا رہا ہوں, لیکن اس میں نے سوال ذکر نہیں کیا. سوال میرا یہ ہے کہ جو ملحد ہو رہے ہیں, جو ایتھیسٹ ہو رہے ہیں, ان میں زیادہ تر تعداد ان کی ہے جو امیر ممالک ہیں. غریب ممالک میں خدا کو ماننے والوں کی یا جس مذہب سے وہ تعلق رکھتے ہیں, مسلم ہیں ہم تو ہم بولیں گے اللہ کو ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہے غریب ممالک میں, جن کی اوسطاً آمدنی $5,000 سے کم ہے. اچھا, یہ ریسرچ ہے. اب یہاں جو سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا غریب ہونے کی وجہ سے ایک خوف پیدا ہوتا ہے, اور اس خوف پیدا ہونے کی وجہ سے خدا کو مانتے ہیں, وہ خوف خدا اس لیے آتا ہے, یا جس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے, جو امیر ہو جاتا ہے, یا جو معاذ اللہ کہا, ریسرچ میں تو یہ تک کہا گیا کہ جو پڑھ لکھ لیتا ہے وہ خدا کو ماننا معاذ اللہ چھوڑ دیتا ہے اور وہ ایتھیسٹ ہو جاتا ہے. آپ اس ریسرچ کو کس طریقے سے دیکھیں گے, اور کیا یہ جو سوال ہے آپ اس کا جواب کس طریقے سے دیں گے؟ دیکھیے موسم, کپل آف تھنگس ہے. پہلی چیز تو یہ کہ فار دا پاسٹ 16 ایئرس 16 سال ہو چکے ہیں مجھے. آئی بین رننگ ون آف دی لارجسٹ ریسرچ کمپنیز ان پاکستان, اور ہم پاکستان میں بھی, پاکستان سے باہر بھی ریسرچز کرتے ہیں. ریسرچز ہوتی کیسے ہیں, اور وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ 3 طرح کے ہوتے ہیں, ایک جھوٹ, ایک سفید جھوٹ, اور تیسرا اسٹیٹسٹکس. تو میجورٹی آف دا ٹائمز اس طرح کی رپورٹس اور اس طرح کی ریسرچز میں سب سے پہلے تو سوال یہ بنتا ہے, اور آپ یہ ٹی وی چینلز پہ بھی پاکستان میں دیکھیں گے کہ وہ کہیں گے جی 30% انگزائٹی بڑھ گئی, 40% یہ ہو گئے. یہ ڈیٹا آیا کہاں سے, یہ ڈیٹا کس نے کیلکولیٹ کیا, اس کو کراس ٹیبولیٹ کس نے کیا؟ اور جب آپ اس سب کے اندر جائیں گے آپ کو یہ احساس ہوگا کہ بہت ساری چیزیں تو فار گرانٹیڈ لی گئی ہیں. یہ بات اپنی جگہ ہے کہ جو کہ جنرل آبزرویشن ہے. میں مانتا ہوں کہ یس ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ پاکستان میں بھی آپ کو ایتھیزم زیادہ پروموٹ ہوتے ہوئے یا زیادہ بڑھتے ہوئے نظر آتا ہے. ماننے والے اتنے زیادہ ہیں کہ نہیں ہیں, آئی تھنک ایون اگر یہ ہارورڈ کی بھی ریسرچ ہے, آئی ووڈ ہیو مائی کوسچنز اباؤٹ دیٹ. لیکن فار این آرگومنٹ سیک 1 منٹ کے لیے چلے مان بھی لیتے ہیں کہ یہ ریسرچ جو بھی ہے یہ اپنی جگہ موجود ہے. اس ریسرچ میں سے جو ریسرچر ہے وہ کیا نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ یہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو امیر ہے اس کا رب پر ایمان اتنا نہیں ہے, وہ رب کو اتنا مانتا نہیں ہے نعوذ باللہ جتنا ایک غریب مانتا. میرا جو اس پہ المیہ ہے نا, یا میرا جو اب کا ہائپوتھسس یا کاؤنٹر آرگیومنٹ اس کے اوپر ہے, وہ یہ ہے کہ جو رب کو ماننا, رب کی موجودگیت کا اقرار کرنا یا انکار کرنا, اس کا تعلق پیسے سے نہیں ہے. اس کا تعلق اگر پیسے سے ہوتا تو آپ کو صحابہ کرام اتنے امیر نہ نظر آتے. آپ کو عشرہ مبشرہ میں حضرت آپ کو ایسے نام لٹرلی ملتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز کا تو بہت آگے چل کے ذکر آتا ہے کہ جب انہوں نے اپنا دور میں بہت پیسہ کمایا اور کمانے کے بعد خلافت لی, اور خلافت جب لی تو بالکل زیرو پہ آ گئے. پھر آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں, آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ان کی دولت کو
جب ڈیوائڈ کرنے کا وقت آیا تو وہ آج کل کے پرچیزنگ پاور پیرٹی میں $300 بلین کے قریب بنتی ہے۔ سوال یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو سوال کیا کرتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ ٹورڈز دی اینڈ آف مائی لائف مجھے اتنا پیسہ مل گیا ہے کہ کہیں میری ساری دعائیں دنیا میں ہی تو قبول نہیں ہو گئیں۔ انہیں یہ فکر لاحق تھی۔ تو اتنے امیر ہونے کے بعد بھی ان کا رب پر ایمان تھا۔ تو جب یہاں پر ایمان کا تقاضا اس طریقے سے ہے تو یہ جو ڈیٹا ہے نا، یہ ڈیٹا آپ کو سائنٹزم کی طرف لے کے جاتا ہے کہ جب آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہو، علم زیادہ ہو، رسائی ریسورسز کی زیادہ ہو، تو یہ آپ کو ریسرچر پن پوائنٹ کر رہا ہے، آپ کو ایک ڈائریکشن دی جا رہی ہے، تب آپ نے رب کا انکار کرنا ہے کیونکہ آپ کے پاس تو سب کچھ ہے۔ مجھے کسی نے پچھلے دنوں ایسے ہی عذرائے کرم عذرائے مذاق کسی نے نا امبانی کی پکچر بھیجی، وہ بھگوان کی مورتی کے آگے کھڑے ہیں اور نیچے کسی نے ایسا میم لکھا ہوا تھا کہ بھگوان کچھ چاہیے ہو تو بتانا، اور یہ امبانی کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ امبانی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر بھگوان کو بھی کچھ چاہیے ہو تو امبانی دے سکتا ہے۔ تھا تو انہوں نے شیئر تو ایز اے جوک کیا تھا، بٹ دس از واٹ پیپل آر ٹرائنگ ٹو ٹیل یو۔ سیٹنزم، سائنٹزم آج اتنا زیادہ ہے، پرابلم یہ ہے کہ اس کو لڑنے کے لیے ریسورسز ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو سب سے ایک فضول جسٹیفیکیشن ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھو سائنس نے آج کہا ہے، دین نے یہ 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا۔ دین آپ کی سائنس کو پروو کرنے کے لیے نہیں آیا۔ دین نے جو کہا تھا 1400 سال پہلے وہ تب بھی سچ تھا، وہ آج بھی سچ ہے، وہ ورڈ آف گاڈ ہے، وہ ہمیشہ سچ رہے گا۔ تو میرا نہیں ماننا کہ ایتھیزم کا تعلق، آپ کو بہت سارے ایسے لوگ بھی ملیں گے جو روزے نہیں رکھتے، جو اللہ کو نہیں مانتے اور وہ امیر نہیں ہیں۔ وہ سوال پوچھ رہے ہیں، ان کے سوالوں کے جب کوئی جواب نہیں دیتا تو وہ انکار کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ آج ہمیں ان کے سوالوں کے جواب دینے تھے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں، کوئی سمجھتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے، تو یہ اس کا فرض ہے کہ اس نے اللہ کی پہچان لوگوں کو کرانی ہے۔ دیکھیں شیطان نے، ابلیس نے 1400 سال پہلے قرآن مجید میں آلریڈی یہ واقعہ موجود ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو ابلیس نے کیا کہا؟ وہ چپ چاپ تو چلا نہیں گیا، وہ جاتے جاتے ایک بور آف کنٹینشن ڈال گیا۔ اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نکالا تو اس نے جاتے ہوئے کیا کہا کہ میں تیری سیدھی راہ میں بیٹھوں گا، میں اسے بھٹکاؤں گا، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، اوپر سے نیچے سے۔ وہ بھٹکا کس کو رہا ہے؟ وہ آدم علیہ السلام کی بات نہیں کر رہا تھا، ابلیس بات کر رہا تھا معظم کی، ابلیس بات کر رہا تھا امتنان کی، کہ میں اس کو بھٹکاؤں گا۔ اور اس کو بھٹکانے کا کیا طریقہ ہے کہ میں اس کو زندگی کے نشیب و فراز سے جب وہ گزرے گا تو اس کو سامنے سوال دوں گا کہ اللہ کا انکار کر دو، تمہیں اللہ کا انکار کر دو کہ تمہارے لیے راہیں آسان ہو جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے راستے دکھانے کے بعد قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ سب کچھ کہنے کے بعد کہ چاہو تو مجھے مانو، چاہو تو میرا انکار کر دو۔ یہ جو لیول آف کبریائی ہے نا، میں لٹرلی کبھی کبھی سوچتا ہوں اعظم کہ کوئی بندہ، اگر کوئی بھی انسان ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ یقین نہیں رکھتا، لٹرلی آپ ایک بار قرآن پڑھ لیں۔ میں نے اپنی زندگی میں، ہر ایک کی زندگی میں یار اچھی بری چیزیں ہوتی ہیں، میں نے بھی زندگی میں بڑے بڑے فرعون دیکھے، بڑے بڑے فرعونوں کا مقابلہ بھی کیا۔ پوائنٹ یہ ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں میں کبریائی کے ایلیمنٹ بھی دیکھے ہیں، غرور دیکھے ہیں، تکبر دیکھے ہیں، لیکن جس طرح قرآن کی لینگویج ہے نا، وہ لینگویج آپ کو اندر سے جھنجھوڑ دیتی ہے۔ کیا جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے اس قوم کے ساتھ کیا کیا؟ کوئی بھی انسان کتنا ہی تکبر والا کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑائی والا کیوں نہ ہو، وہ اس طرح کے جملے نہیں کہہ سکتا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب یہ کسی کے سامنے نظر آ جائے وہ اس کو مان لے گا، جو نہیں مانے گا اس سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بے نیاز ہے۔ سو یہ ڈیٹا، جس طرح فیمنزم کا ڈیٹا بیچا گیا تھا اور آج 30% ریورٹ ہو رہے ہیں فیمنزم سے امریکہ کے اندر، لائک وائز یہ ڈیٹا بھی ایتھیزم کا بیچا جاتا ہے۔ ہم چپ کر کے خرید لیتے ہیں، پھر ہم سوال کرتے ہیں واقعی انگریز اگر ایسا کر رہا ہے تو ضرور کوئی تو بات ہوگی، چلو آؤ ہم بھی انکار کر کے دیکھتے ہیں۔ ڈونٹ بلیو ان دیز تھنگس۔ سو یہ سوال ہیں، یہ چلتے رہیں گے۔ ہمارا کام ہے کہ وہ جواب جو اپنی نسل کو، آنے والی نسلوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم نے انٹروڈیوس نہیں کیا۔ I got introduced to اللہ سبحانہ و تعالیٰ very late in my life۔ یہ پتا تھا کہ ایک اللہ ہے،
یہ پتا تھا کہ نماز پڑھ لو، نہیں پڑھو گے تو سزا ملے گی، یہ پتا تھا روزے نہیں رکھو گے تو وہ ناراض ہو جائے گا. اللہ سے دوستی تو کسی نے نہیں کرائی تھی. یہ تو زندگی میں بہت ساری مارے کھانے کے بعد، اپنے دور جاہلیت سے گزرنے کے بعد سمجھ میں آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے. We got introduced very late in my life and I think there are so many people out there جن کی آج تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات نہیں کرائی گئی. بچپن میں کان میں اذان دے دی، اس کے بعد ایک مولوی صاحب نے آپ کو سپارہ پڑھا دیا، اسکول میں اسلامیات آپ نے پڑھ لی. آپ تو کبھی زندگی کے، وہ کہتا نا شاعر، کے آ جاؤ کے حالات کی زد میں جو کسی دن ہو جائے گا معلوم خدا ہے کہ نہیں ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ لوگ اپنی زندگی میں ایکسپیرینسز کریں. جب وہ تکلیفوں سے گزریں گے نا، ان کو خود پتہ جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کا نام ہے. سبحان اللہ، بڑی زبردست بات کی آپ نے. لیکن اب جو امتنان بھائی، یہاں جو ایک سوال آ رہا ہے نا میرے ذہن میں، وہ یہ ہے کہ اسی ڈیٹا کو اگر میں مد نظر رکھوں، ٹھیک ہے، یہ والی بات آپ کی سائیڈ میں ہو گئی، امیر غریب والی، یا امیر ممالک اور غریب ممالک والی، جو کہ فرد پہ نہیں ملکوں میں اپلائی ہو رہا ہے. اب اس ڈیٹا کا جو ایک اور جو دوسرا عنصر ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں، وہ یہ ہے کہ 2025 میں یہ تعداد بڑھی ہے نا ایتھسٹ کی. اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو پچھلے چند سالوں میں سوشل میڈیا کا استعمال بھی بڑھا ہے، اور انہی چند سالوں میں ان ڈیبیٹس کا بھی تذکرہ زیادہ ہو گیا ہے. جیسے کہ بڑی مشہور زمانہ انڈیا میں جو ڈیبیٹ ہوئی ہے جاوید اختر کی، اور ڈیفیٹ ہوئی ہے ان کو. تو کیا سوال یہ ہے، پچھلے زمانوں میں یہ باتیں، یہ تذکرے نہیں کیے جاتے تھے؟ obviously یقین، حد تک یقین کہ یار اللہ ہے، بے شک ہے، کوئی شک نہیں. اب جو اس پر جو سوال اٹھایا جا رہا ہے، یا اگر کوئی سوال اٹھاتا بھی تھا تو وہ چونکہ ذرائع ابلاغ نہیں تھے، یعنی کہ کمیونیکیشن کے ذرائع نہیں تھے، تو وہ باتیں ہر کسی تک پہنچتی نہیں تھیں. اب میرے گھر میں بھی ایل ای ڈی پر ایک، اگر جاوید اختر اور دوسرے جو صاحب تھے، ان کا نام میں بھول گیا، ان کی اگر ڈیبیٹ دیکھی جا رہی ہے تو کہیں نہ کہیں مفتی شمائل، ایگزیکٹلی مفتی شمائل کی ڈیبیٹ دیکھی جا رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں جو دیکھنے والے ہیں ایک اسپارک ضرور آیا، یہ کیسی بات کر دی، خدا ہے نہیں ہے، ارے یہ جو جاوید، تو کہیں یہ جو بڑھ رہا ہے، یہ کہیں اس لیے تو نہیں بڑھ رہا کہ اس کی ڈیبیٹ بڑھتی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر پوسٹنگ کے ذریعے، اور یہ دانستہ طور پر بھی بڑھائی جا رہی ہے کیا؟ I personally feel کہ دانستہ طور پر یہ ڈیبیٹ تو ہمیشہ سے بڑھتی ہی رہی ہے. اور جب بھی ہوتا ہے نا، میں آج صبح کسی ٹیلی ویژن چینل پہ کہہ رہا تھا کہ ہم میجورٹی آف دا ٹائم اپنے لوگوں کی غلطی نکال دیتے ہیں، اور جی ہمارے ہاں تو گٹر بھی ٹھیک نہیں ہے، اور ہمارے ہاں تو سوسائٹی ایسی جا رہی ہے، اور ہمارے ہاں تو معاشرہ یوں خراب ہے، اور میں دا بیسٹ ایگزامپل آئی کین گیو یو. ایک دور تھا کہ جب ہم بچپن میں پروان چڑھ رہے تھے تو ہمیشہ سے یہ لگتا تھا کہ یار ہر چیز یہودی سازش ہے. پھر وقت آگے گزرا، تھوڑے اور بڑے ہوئے، پھر سمجھ میں آیا کہ نہیں یار، ایکچولی ہر چیز یہودی سازش نہیں ہے. اب بہت جگہ پر ہم غلطیاں خود بھی کرتے ہیں. اگر سڑک پہ ٹریفک جام ہے تو یار ہم ہی ذمہ دار ہیں، اگر انگزائٹی کا شکار ہیں تو ہم ہی ذمہ دار ہیں، اگر زندگی میں خوشی نہیں ہے ہم ہی ذمہ دار ہیں. لیکن پھر لیٹلی this is something I can prove، اب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ سب لٹرلی یہودی سازش ہے. اور یہ چیز بھی آپ کو مار کھانے کے بعد سمجھ میں آتی ہے کہ کس طریقے سے پورا وشو سرکل آپ کے ارد گرد کھینچا جاتا ہے، اور اس وشو سرکل کے اندر میڈیا کے تھرو بہت سی ڈسکشنز کو کامن بنا دیا جاتا ہے. آپ بی بی سی کی ایک رپورٹ دیکھتے ہیں، بی بی سی اپنی رپورٹ میں کہتا ہے کہ Indonesia is a Muslim country and there are 140 million of them. یہ جو of them ہے نا، یہ ہے فساد کی جڑ. جب آپ کہتے ہیں نا کہ وہاں پر 14 کروڑ لوگ رہتے ہیں، تو اب آپ کہتے ہیں کہ there are 140 million Muslims who live in Indonesia. There are 140 million of them. آپ نے ریسزم کا ایک بیج بو دیا. کیا بی بی سی کو انگریزی نہیں آتی تھی؟ بی بی سی کو انگریزی آتی تھی. یہ فارمولیٹ ہی جملے ایسے کیے جاتے ہیں کہ ایک بیج، ایک بون آف کنٹینشن ڈال دی جائے. جیسے پاکستان اور انڈیا کے نقشے کے بیچ میں کشمیر کو ایک بون آف کنٹینشن بنا دیا گیا نا، کہ اب رہتی دنیا کے لیے لڑتے رہو گے.
लाइक वाइज एक बोन ऑफ कंटेंशन छोड़ दी जाती है और उसी के इर्द गिर्द फिर मीडिया उसको हाईलाइट करता है, सेलिब्रिटीज उसको हाईलाइट करते हैं, फिर एक सेलिब्रिटी उठेगा और वो क्वेश्चन ऑफ गॉड खोल देगा और फिर उसकी देखा देखी उसके फॉलोअर्स खड़े हो जाएंगे। हम एक इन्फ्लुएंसर को लेते हैं, उसको ऑल्टर पे चढ़ाते हैं और उसको नाउजुबिल्लाह एक पैगंबर बना देते हैं। आप सोशल मीडिया देख लें, इंस्टाग्राम पर क्या बटन है, आप क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, फॉलोइंग है, मेरी इतनी फॉलोइंग है। फॉलोइंग तो पैगंबरों की होती थी, ये फॉलोइंग आज आपकी है। हर कोई एक छोटा पैगंबर है जो एक जगह पर बैठकर कोई 70,000 को लेके बैठा है, कोई 70 लाख को लेके बैठा है, हर कोई अपनी ब्रॉडकास्ट चला रहा है, अपनी नशरियात चला रहा है। उनके अंदर चीदा को उठाया जाता है और एक पर्टिकुलर मैसेज दे दिया जाता है और वहां से डिस्कशन कॉमन हो जाती है। ये तो है एक एंड इसको देखने का। एक और एंड भी है कि जब वो मीडिया पर ये सारी डिस्कशंस होती हैं, मूवीज के अंदर होती हैं, आपको कितनी बेशुमार ऐसी मूवीज हैं जिसमें आपको हीरो हीरोइन एथीस्ट नजर आएंगे, वो दिखाए जाते हैं ताकि जनता ये सवाल करे, आवाम ये सवाल करे, और आवाम फिर जब सवाल करती है तो कुछ लादीन हो जाएंगे, कुछ डेलिबरेटली लादीन हो जाएंगे और मेजॉरिटी ऐसे होंगे कि जो टेक्निकली लादीन हो चुके हैं और उनको अभी तक उसका इल्म नहीं है। सो आज उनको दीन पर रखना इंपॉर्टेंट काम है। मुझे अच्छी तरह से याद है, एक ज़माने में ना एक बुजुर्ग थे, उनको किसी ने कहा, कोई नौजवान मेरी तरह का जाहिल सा कम इल्म वाला बैठा होगा, उसने कहा कि जी ये देखें सियासतदान ये सब कुछ कर रहे हैं, पता क्या करना चाहिए, ये नाइट क्लब में घुसे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, शराबें पी रहे होते हैं, मैं तो कहता हूँ जी साहब को ना गोली मार देनी चाहिए। तो बुजुर्ग ने वो बात सुनी, बुजुर्ग ने कहा देखो बेटा, अगर इन सबको गोली मारोगे तो क्या होगा, कि सब गंदे काम कर रहे थे, बुरे काम कर रहे थे, सब जहन्नुम में जाएंगे। जहन्नुम में जाएंगे तो बेटा ये बताएं कि कौन कामयाब हुआ, क्या शैतान कामयाब हुआ, क्या इब्लीस कामयाब हुआ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मिशन था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पूरा नस्बुल ऐन था, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा दीन आपको कम्युनिकेट किया है, खातिमुन नबीयीन है, या वो मिशन कंप्लीट हुआ। तो कहते हैं बात तो आपकी सही है, ये तो इब्लीस ही कामयाब हुआ। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है, आज हम बच्चों को बताते हैं गुड क्या है, बैड क्या है, और समथिंग इन द मिडल क्या है। ये इब्लीस का जिक्र, शैतान का जिक्र, इस सारा जिक्र निकल चुका है। When was the last time you heard the word इब्लीस और शैतान और सेटन? हमने ये जिक्र निकाल दिए। हमने जिक्र क्या शामिल कर दिया, हमने फ्री विल की डिस्कशन शुरू कर दी है, हमने डिस्कशन शुरू कर दी है एथीज्म की, हमने डिस्कशन कर दी है ये गुड होता है, ये बैड होता है। ये गुड और बैड कोई चीज़ नहीं होती है। जब आप सुबह उठते हैं, आप पहला काम आउज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं, आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पहले शैतान का जिक्र आए जिससे पनाह मांगनी है, फिर बिस्मिल्लाह का जिक्र आता है। लेकिन हमने ये डिस्कशन ख़त्म करके गुड और बैड बताना शुरू कर दिया है। बेटा दिस इज़ अ गुड थिंग, दिस इज़ अ बैड थिंग। ये नेकी और बदी तो बहुत बात की बात है ना। आगाज़ तो होगा जब शैतान ने सजदा नहीं किया वहाँ से। अभी जो मैं पूरी किताब आपके साथ भी अगले दिन जिक्र कर रहा था, पूरी किताब अना खैरुम मिन्हु के ऊपर है, 30 चैप्टर्स लिख चुका हूँ, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। सो पॉइंट ये है, नहीं हुई आपकी किताब मेरी तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन सिर्फ अना खैरुम मिन्हु की कहानी खत्म नहीं होती है। शैतान की ये डिसेप्शन डे 1 से है, वो खुला दुश्मन है, लेकिन हमने शैतान का जिक्र निकाल दिया। तो जब ये सारे सेलिब्रिटीज मिलकर एथीज्म को प्रमोट करते हैं तो चंद जाहिल लोग मेरी तरह के खड़े हो जाएंगे, जिनके पास ज़्यादा इल्म नहीं होगा। वो क्या करेंगे, वो उसी डिस्कशन को पर सवाल पूछना शुरू करेंगे। जब उस डिस्कशन के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, देन यू एक्सपेक्ट कि somebody would come with a rebuttal। जावेद अख्तर क्यों फ्लॉप हो गए उस डिबेट के अंदर? क्योंकि मुफ्ती नदवी के पास रिबटल मौजूद था। ये रिबटल आज नौजवानों को कोई दे नहीं रहा, कोई जवाब नहीं दे रहा है। मैं अगले दिन किसी को सुन रहा था, पता नहीं, मैं नाम भी याद नहीं मुझे, वो भाई साहब कह रहे थे कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार के अंदर जो आसिफ रहमतुल्लाह अलैह थे, जो साहब थे, जिन थे, वो कहानी सुना रहे थे कि वो जो तख्त था मलका बिल्कीस का, वो पल के झपकते हुए क्यों आता है? क्योंकि कोपरनिकस ने ये फॉर्मूला दिया था कि मास को एंटी मैटर में कन्वर्ट करो और जो चीज़ मैटर नहीं होगी वो ट्रैवल कर जाएगी। Why are you trying to prove something with scientism? कोपरनिकस से बड़ा फ्रॉड कोई नहीं था।
اس کے اوپر آپ نے بڑی بڑی سیٹلائٹس کے نام رکھ دیے, ہم ان کے اوپر سوال نہیں پوچھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بس یہ چونکہ سائنس سے یہ چیز پروو ہوتی ہے, نہ ان کو میٹر کا پتہ ہے, نہ ان کو اینٹی میٹر کا پتہ ہے, نہ ان کو ویٹ لیس آئٹم کا پتہ ہے, اور یہ اس کے اوپر پوری ایک کہانی بلٹ اپ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ سائنس سے پروو کی جا سکتی ہے. تو اس آرگومنٹ کو ہم اٹھائیں گے اور ہم بیچنے کی کوشش کریں گے. یہ ایک عجیب جسٹیفیکیشن ہے. اس لیے جب وہ نوجوان سوال پوچھتا ہے رب کی وحدانیت پہ, وہ سوال پوچھتا ہے رب کی موجودگیت پہ, ہمارے پاس وہ جواب نہیں ہوتے, اور جواب دینے کے لیے ہم ایک ایسے انسان کو بھیجتے ہیں جس کے پاس علم نہیں ہوتا. تو جب علم نہیں ہوتا تو دوسرا سمجھتا ہے کہ ایکچولی وی ہیو اے اسٹرانگ لاجک, اور پھر ہر چیز کا انکار ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک غلط بیج آپ بوتے ہیں اور آپ پوری کی پوری نسل کو برباد کر دیتے ہیں. دس از ایگزیکٹلی واٹس ہیپننگ. تو کسی نے تو بیڑا اٹھانا ہے, کسی نے تو اپنا کام کرنا ہے. مجھے پرابلم یہ ہے کہ ہر کوئی جو ہے نا وہ لیڈر بننے کی کوشش میں ہے, کوئی بھی مفکر بننے کی کوشش میں نہیں ہے. تو آج لوگوں کو فکر دینے کی ضرورت ہے. پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے پاس آج ہزاروں لیڈرز ہیں. سندھ اسمبلی, پنجاب اسمبلی, آپ کی پارلیمنٹ, آپ کا سینٹ, سب بھرا پڑا ہے. ہر وہ انسان وہاں موجود ہے جو ایک دن وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھتا ہے. تو لیڈرز کی تو کمی نہیں ہے. مفکر کون ہے, فکر کون دے گا, اس ملک کا کرنا کیا ہے, اس کو کس ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے. ہم یہ ڈائریکشن پاکستان کی حیثیت سے بھی اور امت کی حیثیت سے بھی کسی کو دے ہی نہیں رہے. تو جب مفکر پیدا نہیں ہوں گے نا تو پھر قوم کا کیا ہوگا؟ پھر قوم ایتھیزم پہ سوال پوچھتی رہے گی, ان کو جواب نہیں ملیں گے اور وہ لادینیت اڈاپٹ کرتے چلے جائیں گے. صحیح بات ہے. دو باتیں امتنان بھائی. ایک تو پہلے میں جینزی کو کلیئر کر دوں. امتنان بھائی نے جو پیغمبر بولا ہے, آپ جو جن کی فالوئنگ ہوتی ہے, وہ پیغمبر کا مطلب ہے پیغام پہنچانے والا. تو جینزی کہیں اور نہ لے جائیں اس بات کو. دوسری چیز یہ ہے کیونکہ آپ سب پیغام پہنچا رہے ہیں, ایک طرح سے ہم بھی پیغام رسانی کا کام کر رہے ہیں اس وقت. ہاں بس یہ جس طرح جھوٹے خدا ہوتے ہیں اور جھوٹے پیغمبر ہوتے ہیں نا, تو ہر انفلوئنسر ایک جھوٹا پیغمبر ہی تو ہے اور ہے. اب یہ اس کا کام تھا کہ جب لاؤڈ سپیکر اس کے پاس تھا کہ جب شیطان یہ کہتا ہے نا کہ آواز سے ان کو بھٹکاؤں گا, وہ آواز سے آپ بھٹکا رہے ہیں, میں بھٹکا رہا ہوں, ہر کوئی بھٹکا رہا ہے. ہم اپنا جو ٹارگٹ تھا وہ نہیں کر پا رہے. تو اور انفارچونیٹلی اور کیا ہے, یہی تو ہے. امتنان بھائی, ہماری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو میں کئی دفعہ کہہ بھی چکا ہوں ڈاکیومنٹریز میں کہ جو چڑیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو جو چڑیا جو کام کر رہی تھی نا, اپنے حصے کا وہ کام کر لیں. لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے بڑا زبردست آپ لے گئے ہیں موضوع کو کہ کرے گا کون, یہ ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے, یہ سارا کام بتانے کی سٹیزم بھی, اور اس کے علاوہ کہ صحیح راستہ یہ ہے, غلط راستہ یہ ہے. اس وقت بالخصوص میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, آپ کو کیا لگتا ہے کون کس پر ذمہ داری ہے سب سے زیادہ یہ بتانے کی؟ دیکھیے ٹیکنیکلی یہ ذمہ داری ہر ایک پر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان قوموں کو, اور بنی اسرائیل کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں, کہ سب سے پہلے ان کو سزا دی گئی کہ جو خود تو نیک تھے لیکن دوسروں تک پیغام رسانی نہیں کرتے تھے. اللہ جنت نصیب کرے. میری دادی نا بچپن میں ظاہر ہے ہم کبھی گیم کھیل رہے ہیں, کبھی کرکٹ, اس زمانے میں ویڈیو گیمز تو اس طرح ہوتی نہیں تھی. آئی تھنک دا فرسٹ ویڈیو گیم آئی گاٹ انٹروڈیوسڈ واز اٹاری. اب تو میں کسی سے پوچھ رہا تھا کہ لیکن میں نے کہا اٹاری نام کی کوئی کمپنی ابھی ہے بھی کیا, ختم ہو گئی ہے میرا خیال ہے. اٹاری, سیگا ہے نا, سیگا, وہ اس کی کیسٹس آتی تھیں اور وہ کیسٹ اوپر سے لگتی تھی. ہاں کیسٹ اوپر سے لگتی تھی. تو وہ کبھی ہم کھیل رہے ہوں گے تو وہ کہیں نماز کا وقت ہو گیا اور کبھی آتے جاتے وہ نماز پڑھنے جا رہی ہیں. وہ بڑا اچھا کام کرتے تھے. وہ کہتی تھی کہ بیٹا نماز کا وقت ہو گیا, مانو نہ مانو تمہاری مرضی, میں نے تمہیں بتا دیا. پھر وہ جائیں گی نماز پڑھیں, دوبارہ نہیں کہیں گے. پھر وہ کہ بیٹا فلاں کام ایسے کر لینا, مانو نہ مانو تمہاری مرضی, میں نے تمہیں بتا دیا. اب جب لیٹلی اس عمر میں آ کے میں سوچتا ہوں نا کہ ہاؤ کلیور اے وومن شی واز, کیونکہ انہوں نے اپنے اوپر سے اہتمام حجت پورا کر دیا کہ اللہ میں نے بتایا تھا, اس نے نہیں سنا, یہ میری ذمہ داری نہیں ہے, میرا کام پیغام دینا ہے. کوئی سنتا ہے سنے, نہیں سنتا ہے نہ سنے, میں اپنے لیے کر رہا ہوں, میں کسی اور کے لیے نہیں کر رہا ہوں. لیکن اگر اس سے کسی کا بھلا ہو جاتا ہے بہت اچھی بات ہے. آج نہیں ہوگا 10 سال بعد ہوگا. میری بیگم مجھے بڑی اچھی بات کہتی ہے, وہ کہتی ہیں کہ ایک دن آپ نہیں رہیں گے لیکن یہ ویڈیوز موجود رہیں گی, اور یہ ویڈیوز کہیں نہ کہیں 20 سال بعد, 50 سال بعد, سن 2140 میں کوئی
ہوگا انسان جو بیٹھا ہی کہیں دیکھ کر اس کا انالیسس کر رہا ہوگا اے آئی کے تھرو, اس تک تو پیغام پہنچ رہا ہوگا نا. تو یہ ایک وہ سلسلہ ہے, ایک صدقہ جاریہ ہے جو آپ کریٹ کیے جا رہے ہیں اپنے کام سے, ٹھیک ہے, کہیں نہ کہیں آپ کو فائدہ دے رہا ہوگا. سو آج ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم یہ جو پیغام رسانی کا کام ہے نا, اس لیے what do you get to see on my channel is one simple slogan, مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. بہت خوبصورت. میرا کتنا کام بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ, ریلز کی صورت میں, لانگ فارمز کی صورت میں, ایون اب انشاءاللہ کتاب کی صورت میں, میرا ٹارگٹ صرف ایک ہے کہ میں کل کو رہوں نہ رہوں, میں سمپل ایک چیز چاہتا ہوں کہ یار یہ آدمی جیسا بھی تھا اچھا برا آدمی تھا, نیک تو بالکل بھی نہیں تھا, یہ کبھی فرقہ واریت کی بات نہیں کرتا تھا, توڑنے کی بات نہیں کرتا تھا, یہ صرف ایک بات کرتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پرائیورٹی نمبر 1 سب سے امپورٹنٹ بنا. دا مومنٹ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اہم بنا لیا, آپ کے لیے رستے کھلنے شروع ہو جائیں گے. اینڈ آئی ایم دا ون ہوز ٹیلنگ یو, جس نے یہ سب کچھ نہیں کیا اور زندگی میں ماریں کھائیں, اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو ود ایکسپیرینس دس از دی اونلی وے, اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بائنری سسٹم ہے, 1 0 0 1, ہاں ہے یا نہ ہے, ایسا کچھ نہیں جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ جانا ہے یا نہیں جانا ہے. یار ایکچولی اٹ ڈپینڈز آن دس, اٹ ڈپینڈز نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سیدھا رستہ ہے یا غلط رستہ ہے, رحمان کا رستہ ہے یا شیطان کا رستہ ہے, درمیان میں کچھ نہیں ہے. دورنگی, اقبال کہتا تھا نا کہ دورنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا, ایک رستہ تو چننا ہے, اور جو رستہ دنیا نے چن رکھا ہے اس کا رزلٹ تو آلریڈی بھگت رہے ہیں. اینگزائٹی آپ کے اندر ہے, ڈپریشن آپ کے اندر ہے, لونلی نیس آپ کے اندر ہے. آئی ایم بیٹر دین ہیم, سوشل میڈیا پہ سارا دن آپ یہی دیکھتے ہیں کہ کون مجھ سے آگے ہے, کون مجھ سے پیچھے, یہ سارا وقت چل رہا ہے. اس سے کیا مل رہا ہے؟ امریکہ میں سرجن جنرل کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے امریکہ کا سب سے بڑا پینڈیمک آ چکا ہے, اور وہ پینڈیمک کیا ہے؟ لونلی نیس کا. امریکہ لونلی کیوں ہے؟ آج 4 ارب لوگ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں, ساری دنیا ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. یہ سب کچھ کنیکشن کے باوجود ایک عام انسان اکیلا ہے. کتنی حیرانگی کی بات نہیں ہے. وی آر لیونگ ان اے ڈیجیٹل ورلڈ اینڈ وی آر اسٹل لونلی. تو رزلٹ سیٹنزم کے رستے, شیطان کے رستے پہ چل کے مل کے آ رہا ہے, یہ تو آلریڈی سامنے ہے نا. ایک بار رحمان کا رستہ بھی اڈاپٹ کر کے دیکھ لیں کہ وہ کیا دیتا ہے, وہ کیا آپ کے لیے پریزنٹ کرتا ہے, تو وہ سچویشن تو سامنے ہے. تو کام تو سب کا ہے, کسی ایک کا کام تو نہیں ہے, یہ سب کا کام ہے, اور یہ فرض ہر ایک کا ہے. یہ یوم الست پہ ہر ایک نے ہاتھ اٹھا کر, سامنے آ کر, لائن میں لگ کر سب نے اقرار کیا تھا کہ ہم مانتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے. اس نے ایگزام لینا آپ سے, وہ امتحان لے گا, وہ دنیا میں آپ کو آزمائے گا. کچھ لوگ ہوں گے جو لادینیت کی طرف جائیں گے, کچھ لوگ ہوں گے جو سائنس کو اپنا ریلیجن بنائیں گے, کچھ لوگ ہوں گے جو سیٹنزم کے پیچھے جائیں گے, اور ایک اور جو بہت بڑا فتنہ ہے اس قوم کا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو اولاد پرستی کا شکار ہوں گے کہ ان کی اولاد کے آگے کچھ نہیں, میرے بچے کو کیسے کچھ کہہ دیا, جو کہ آج پاکستان کا بہت بڑا فتنہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کے آگے کچھ نہیں سنتے. تو کچھ لوگ اولاد پرستی کا بھی شکار ہوں گے. ہر طرح سے بھوک سے آزمائے گا, غربت سے آزمائے گا, اولاد سے, جان و مال کے نقصان سے, مویشیوں کے نقصان سے آزمائے گا. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, وہ آپ کے اور میری ڈکشن پہ نہیں چلتا, وہ اپنی مرضی سے چلتا ہے. لیکن اس نے جس انسان کو بھی اس دنیا میں بھیجا ہے اس کو آزمانا تو ہے. کوئی بھی یہاں سے بغیر امتحان کے نکل کے جا نہیں سکتا. وی آل آر اسٹک ان دس ورلڈ. تو امتحان تو ہم نے دینا ہے. تو اس امتحان کی پہلی شرط کیا ہے؟ اس ایک سوال تھا کہ میں کون ہوں اور میں کیوں ہوں اس دنیا میں. دنیا میں اگر مان لیتے ہیں کہ اگر یہ ڈیٹا بھی ٹھیک ہے 7 یا 8 ارب لوگ ہیں, تو ایک امتحان احمد وہ نہ بھی بناتا تو اس کو کیا فرق پڑتا. اور اگر اس نے بنا دیا ہے تو کیوں بنایا, کیوں بھیجا گیا ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا. ایک انسان کم ہوتا اگر بھیجا ہے تو وجہ کیا؟ This is the most important question that should keep people awake at nights. لیکن ہمارا تو یہ سوال ہی نہیں ہے. ہمارا سوال یہ کس طرح سے میں 4 پیسے اور کما لوں, کس طرح سے تھوڑے سے پیسے, تھوڑا سا گھر, تھوڑے سا زمین, تھوڑی سی جائیداد, تھوڑا سا مکان, تھوڑی سی گاڑی اور مل جائے. کیا شکار ہے نا, شکار تو جانور بھی کر لیتا ہے. وہ کہتا ہے نا بلیا کہ بلے شاہ ویک بلیا آسمانہ دے اڑتے پنچھی,
ਵੇਖਦੇ ਸਹੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਿਸਕ ਜ਼ਖੀਰਾ, ਨਾ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੜਦੇ ਪੰਛੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ? बंदे करते रिस्क जखीरा, बंदे भूखे मरदे ने। तो हमने 100 साल का सामान तो जोड़ लिया कि मेरे पास अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों के भी लिए घर मौजूद है, जिनमें से किसी ने उस घर में रहना नहीं है, उनके लिए गाड़ियां भी हैं, पैसा भी है। तो ये तो शिकार मैं कर रहा हूँ, तो शिकार तो जानवर भी कर लेता है। तो अगर इंसान बने हो तो कुछ तो इसके अलावा भी सवाल होगा ना कि शिकार कर लिया, आज का खाना भी है, कल का भी है, परसों का भी है, 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का, 150 साल का, जब तक मैंने जिंदा नहीं रहना तब का भी खाना मौजूद है। हो गया। अब अगला सवाल क्या है? व्हाट नेक्स्ट? बर्टन रसल, व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट का जवाब किसी के पास नहीं है। अगला सवाल तो सबसे बड़ा सवाल तो है ये कि आपको क्यों भेजा गया था, आप क्यों आए थे इस दुनिया में? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। वो मार्क ट्वेन कहता था ना कि इंसान की ज़िंदगी में 2 ही इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, 2 ही इंपॉर्टेंट दिन होते हैं। एक वो जब वो पैदा होता है, और दूसरा वो जब उसको ये पता चल जाता है कि वो क्यों पैदा किया गया। हम ये ही सवाल नहीं पूछ रहे। आज आप मीडिया उठाकर देख लें, आप बिलबोर्ड्स देख लें, अखबार देख लें, डिस्कशंस देख लें, आपस में कुलीग बैठकर क्या बात करते हैं, कुछ भी देख लें, क्या बात होगी? गाड़ी, घर, बंगला, ये वाली प्रोडक्ट ले लो तो तुम ज़्यादा खुश हो जाओगे, ये वाला घर ले लो तुम ज़्यादा खुश हो जाओगे, ये वाली आइसक्रीम, ये वाली कोल्ड ड्रिंक, ये वाला बर्गर खा लोगे तो तुम ज़्यादा खुश हो जाओगे। खुश होना क्यों है? वाई इज़ हैप्पीनेस सो इम्पॉर्टेंट? जबकि ज़िंदगी का एक जो मुस्तकिल और मुसलसल अमल है वो उदासी है। साइकोलॉजिस्ट तो यही सिखाते हैं। करना क्या? और खुश हो भी गया, हाँ, और खुश हो भी गया तो चलो मैं खुश होके, और कितनी देर तक खुश रहूँगा? बच्चा जब रो रहा होता है ना, अब उसको रोने देते हैं, माँ बाप बेचारे पागल हो जाते हैं, हाय मेरा बच्चा रो रहा है, अब इसको रोकना है, इसको चुप कराना है, ये मान नहीं रहा, ये जिद कर रही है, जो भी बच्चा बच्ची है ये जिद कर रहे हैं, अब क्या करें, क्या कितना रो लेगा? 15 मिनट के बाद उसके फेफड़े भी जवाब दे देंगे कि बस यार कोई मुझे सुन ही नहीं रहा। तो इसी तरह अगर आप खुश होते हैं, आप कितना खुश हो जाएंगे, आप हंस लेंगे, आप कितना हंस लेंगे, कितना हंस लेंगे। 15 मिनट के बाद हम कहेंगे बस ठीक है, हो गया ना। जब घर में किसी की करीबी किसी रिश्तेदार की मौत होती है, अल्लाह सबको लंबी उम्र अता फरमाए, 15 मिनट बहुत गम होता है। 15 मिनट के बाद फिर आप सोचते हैं अच्छा तदफीन का क्या करना है, कब्रिस्तान क्या होगा, फिर आप लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स में आ जाते हैं। दैट्स द इम्पोर्टेंस, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तो हमने छोड़ दिया, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है ये कि आप कौन हैं, आपको क्यों भेजा गया है, और आप कर क्या रहे हैं, और जब आप जाएंगे तब आपके पास जवाब क्या होगा। हमने इन सवालों के लिए किसी को प्रिपेयर नहीं किया। हाँ, हमने ये प्रिपेयर कर दिया कि कोपरनिकस की सैटेलाइट थी और जेम्स वेब की टेलीस्कोप, जो कि शायद एक फेक टेलीस्कोप है, उसने प्लूटो की एक तस्वीर भेजी है। और मैं अगर आपको लिटरली टेबल की तस्वीर खींच के भेज दूँ, कहूँ ये मार्स से आई है, आप कहेंगे वाह मार्स पे ये हो रहा है। ये साइंटिज्म है कि साइंटिज्म आपको बेची जाती है। जिस चीज़ को साइंस बड़ी सिंपल सी बात कहती है मौज़म, के जो एक्शन रिपीटेबल होता है वो साइंस होती है। यानी अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं और H2O बन जाता है, तो मैं भी अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाऊंगा तो H2O बनना चाहिए। लेकिन अगर नहीं बनता है तो इसका मतलब है ये साइंस नहीं है। जब आप मुझे तस्वीर खींचकर भेजते हैं और कहते हैं कि ये जेम्स वेब टेलीस्कोप ने खींचकर भेजी है, प्लूटो की तस्वीर है, ओके, मैं कहता हूँ मैं भी देखना चाहता हूँ कैसे आपने देखा है। नहीं, ये तो हम ही देख सकते हैं, तुम थोड़ी देख सकते हो। तुम बस यकीन कर लो, तुम ईमान ले आओ इस पर। और हमने तुम्हें कह दिया कि सर्न की लेबॉरेटरी में ये डेटा है, तुम बस ईमान ले आओ। मैं तो ईमान नहीं लेकर आऊँगा, क्योंकि मेरे रब ने कहा है कि हर चीज़ को पहले परखा करो, छलांग मत मार दिया करो, उस पर सवाल उठाया करो। यह कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा। तो जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि जब तुम पर कोई जंग का ऐलान करता है तो सुनी सुनाई बात पर ईमान मत ले आया करो, तस्दीक किया करो। तो जब मैं तस्दीक करने को कहता हूँ तो आप कहते हैं कि ये तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट है, ये तो सवाल बड़े करते हैं। सवाल पूछने वाले को पहले डराने वाले कहा करते थे, और डराने वाले कौन होते हैं? डराने वाले अंबिया हुआ करते थे। कि ये तो इसका मतलब है सही रास्ता है, पैगंबराना रास्ता है, तो ये तो इम्पोर्टेंट रास्ता है। ये वाला काम कोई करने को तैयार नहीं है। ये मुश्किल काम है, इसमें बदनामी बहुत होती है, इसमें तकलीफ बहुत होती है, रातों की नींद हराम होती है। बट वंस यू आर अवेक यू डोंट वांट टू फॉल अस्लीप। ये वो मैट्रिक्स मूवी का ना रेड पिल और ब्लू पिल वाली कहानी है। एक बार आपने रेड पिल खा ली ना, फिर आप कभी भी जिंदगी में ब्लू पिल की तरफ नहीं आते। बड़ी आपने सर मैं इसीलिए बड़ा
آپ کی باتیں سن کر جو ہے وہ ایک گہری سوچ بھی طاری ہوتی ہے, ایک فکر بھی طاری ہوتی ہے, اور واقعی ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ یار سوال جو آپ کی باتوں سے نا کافی سوال پیدا ہوئے. پہلے تو میں یہ چیز ایک ڈاکیومنٹری ناظرین کو یہاں پہ ریکمینڈ کر دوں, تھمبنیل یہاں پر لگا دیجیے گا, جو امتنان بھائی نے بات کی ہے زندگی کے مقصد والی, اس پر میں نے ایک ڈاکیومنٹری مکمل بنا رکھی ہے. امتنان بھائی میں نے یہ بنائی تھی جب ہم تھنک لانچ کر رہے تھے نا, بالکل. تو ہم نے یہ سوچا تھا جی, پہلے ہم سوچ رہے تھے چینل کا نام کیا رکھیں. اچھا جی نام یہ رکھیں وہ رکھیں, کافی نام سجیسٹ ہوئے. پھر جو ایکچولی ہمارا نیریٹو ہے کہ یار آپ کی زندگی میں وائے نہیں ہے, آپ کچھ بھی کر رہے ہیں لیکن آپ کی زندگی میں کوئی وائے نہیں ہے, کوئی مقصد نہیں ہے, جو بات ابھی آپ نے ساری تفصیل سے بیان کی ہے. بڑا مجھے بڑا سکون ملا آپ کی باتیں سن کر نا, کہ یار ٹھیک ہے الحمدللہ صحیح راستے پر جا رہے ہیں الحمدللہ. انٹرسٹنگ. وائے اس میں اسی لیے ڈالا. I like the name کیونکہ تھنک کو آپ نے ایک ڈفرنٹ اسپیل کیا ہے, وائی ڈالا ہے, اینڈ that's really cute, کیونکہ ہم لوگ غور و فکر ہی نہیں کرتے نا, تو وہ آپ نے غور و فکر کی طرف لے کر آئے. That's good. نہیں کرتے. آپ نے وہ بات بھی ایکسپلین کر دی کہ بھائی سوال زندگی میں جو ہوتا ہے, اور وہ سوال ہی تو آپ کے ایک بحث پیدا کرتا ہے نا, ایک آرگیومنٹ پیدا کرتا ہے, اور وہ امپورٹنٹ ہے. دیٹس وائی وی آر تھنک وائی. لیکن امتنان بھائی ایک سوال اور جو بڑا ذہن میں آ رہا ہے نا, آپ کی باتیں سن کر میرا اور تجسس بڑھ گیا ہے, وہ یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا تھا, اور باقی جو میرے اطراف میں لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی ایسا لگتا ہے, کہ ہماری جو نئی جنریشن ہے, جین زی, جین الفا, یہ بڑی درست سمت میں جا رہے ہیں, اور ہم پرانے لوگ ہیں ملینیلز یا جین ایکس یا بومرز, وہ بڑی غلط سمت میں تھے. بے شک. ٹھیک ہے, اور اب یہ لوگ چیزیں ٹھیک کریں گے. لیکن آپ کی باتیں سن کر تو میں ڈرنے لگا ہوں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ انہیں تو سمت بتانے والا کوئی ہے ہی نہیں, اور جس موبائل کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے جو کانٹینٹ آ رہا ہے وہ تو الگ الگ سمتوں میں آ رہا ہے. اب جیسے آپ نے کہا کہ جی ہر کوئی پیغمبر بنا ہوا ہے, تو جس کے پاس جو پیغام پہنچ رہا ہے, جو پیغمبر جس کے پاس پیغام پہنچا رہا ہے, میں پیغمبر بتا دوں, دوبارہ کلیئر کر دوں, پیغمبر مطلب پیغام پہنچانے والا, جو کہ ہم بھی اس وقت کر رہے ہیں پیغام رسانی کا کام. تو جس کے پاس جو پیغام پہنچا رہا ہے وہ اس پر ہی اعتقاد کر لیتا ہے اور کام شروع کر دیتا ہے. تو سر یہ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بگاڑ کی جانب جا رہے ہیں یا درستگی کی جانب جا رہے ہیں. اچھا, اس میں دو چیزیں ہیں معظم. پہلی چیز rather two questions out of it. پہلا تو سوال یہ کہ ملینیلز کہاں کھڑے ہیں اور ان کے مقابلے میں جین زی کہاں کھڑے ہیں. تو اقبال کہتا تھا نا کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے, پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے, خدایا آرزو میری یہی ہے, میرا نور بصیرت عام کر دے. ٹیکنیکلی اسپیکنگ مجھے ملینیلز سے بہت زیادہ امیدیں جین زی میں نظر آتی ہیں. ہم ملینیلز کے ساتھ پرابلم یہ تھا, ہمیں جو امنا صدقنا کہہ دیا جاتا تھا ہم اس کو مان لیا. ہمیں کہہ دیا جاتا تھا یار ایسے مت کرو, جاب نہیں ملے گی, ٹھیک ہے ایسے نہیں کرنا, ایسے نہیں کرو گے تو انکل ناراض ہو جائے, اچھا جی ایسے نہیں کرنا, ایسے نہیں کرو گے مہمان کے ساتھ. ہم نے سوال ہی نہیں پوچھے کبھی زندگی میں, اور اب یہ وہ جنریشن ہمارے سامنے ہے جو سوال پوچھتی ہے. پرابلم یہ ہے کہ وہ سوال پوچھنے والا تو بہت اچھا ہوتا ہے, لیکن کیا ہمارے پاس ان کے سوالوں کے جواب ہیں؟ ہمیں تو کبھی کسی نے تیار ہی نہیں کیا, تو قصوروار پھر ہم ہوئے. آج ملینیلز ہو کر یہ کہہ دینا کہ نہیں جی جین زی ایسی ہے اور جین زی ویسی ہے, they are a wonderful generation as far as you have the answers. اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے, آپ ان کو سیٹسفائی نہیں کر پائیں گے, تو آپ کی پوری نسل آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی. So this is a good situation, a good problem to have. مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ اس کے لیے صرف ایک ہی کام کرنا ہے نا, اس کے لیے صرف یہ کرنا کہ اپنا علم بڑھانا, اور علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دینا ہے. تو جب اس علم کی جستجو میں, تلاش میں تگ و دو انسان کرتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو منزل تک پہنچاتا ہے, کیونکہ ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دے دیتا ہے. تو یہ مشکل کام نہیں ہے, علم حاصل کرنا ہے اور جین زی تک پہنچانا ہے. دس از اے اسمال پرابلم. سوچیں اگر جین زی بالکل ہی ہاتھ سے نکلی ہوئی ہوتی ہے, جو نہ سوال کرتے ہیں, وہ اپنی زندگی کو اچھا کنسیڈر نہیں کرتے, وہ اپنی زندگی سے خوش نہیں ہیں, وہ زندگی میں کچھ اور بڑھنا بھی نہیں چاہتے, نہ کچھ کرنا چاہتے, نہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں, ایٹ لیسٹ دے آر آسکنگ کوسچن. اگر ایسا سب کچھ جو میں ڈسکرائب کر رہا ہوں ایسا ہوتا تو شاید پرابلم بہت بڑا ہوتا.
اب یہ سوال ہے کہ وہ کون ہے جس نے علم دینا ہے اور ان کو آگے لے کے چلنا ہے. یہ کام کسی انفلوئنسر کا نہیں ہے, یہ کام میرا نہیں ہے, یہ کام آپ کا نہیں ہے, یہ کام اس جین زی کا جو بھی صاحب یا صاحبہ ہیں, بیٹا بیٹی ہیں, ان کے والدین کا کام ہے, ان کے گارڈینز کا کام ہے. میں یہاں پر بیٹھ کر بھاشن پہ بھاشن دے دوں, لیکچرز پہ لیکچرز دے دوں, لیکن جو باپ کی بات کا اثر ہوتا ہے نا, وہ باپ کی بات کا ہی اثر ہوتا ہے, وہ ماں کی بات کا ہی اثر ہوتا ہے. تو ان کو ہم اتنا ریسورسفل بنا دیں کہ وہ ان کے جواب دے سکیں. میں ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتا, آپ ہر جگہ نہیں ہو سکتے, لیکن وہ بچوں کے ساتھ 24 گھنٹے ہوتے ہیں. وہ اپنے گھروں میں ڈسکشن کے اس ماحول کو پیدا کریں جہاں پر کھانے کی ٹیبل پہ یہ ڈسکشن ہو. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر میں اپنی ریلز کے اینڈ میں یہ کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ یار ان ڈسکشنز کو اپنی فیملی میں نا کامن بنائیں, بجائے اس کے کہ جی پھپھو نے یہ کر دیا تو خالہ یہ کر رہی ہے تو ماموں ناراض ہو. نکل آؤ ان چیزوں سے باہر, کوئی نہ کوئی خوش ہوگا, کوئی نہ کوئی ہر وقت سڑے گا. یہ ڈسکشنز کریں گھروں کے اندر تاکہ کوئی علم پھیلے, لوگ سوال کریں. جب وہ سوال کریں گے تو ان کے جواب آپ کے پاس نہیں ہوگے تو پوچھو جس کے پاس ہیں. میرے پاس ہوگا, میں ضرورت سے زیادہ خوش ہوں گا آپ کو جواب دینے میں. نہیں ہوگا تو بتاؤں گا کہ میرے پاس جواب نہیں ہے, اس کا جواب مجھے بھی چاہیے, آؤ کسی اور کے پاس چلتے ہیں. یہ ایک سیکھنے سکھانے کا عمل ہے, یہ کلچر جہاں پہ آپ پورے قوم کے بچوں کو ایک جیسا ٹریٹ کرتے ہیں, پھر سب کو لے کر چلتے ہیں, پھر سب کو جواب ملنا شروع ہوتے ہیں. تو آئی ایم ناٹ ورڈ اباؤٹ جین زی ٹو بی آنیسٹ. کب ڈرا سکتا ہے غم کا عارضی منظر مجھے, ہے بھروسہ اپنی ملت کے مقدر پر مجھے. یہ وہ قوم ہے, انہوں نے امام مہدی کو جوائن کرنا, یہ بہت کچھ کرنے والی قوم ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, بہت اچھی ہوگی. زبردست. امتحان بھائی ایک سوال اور کرتا ہوں, آپ کا قیمتی وقت ہے مزید جو ہے وہ, لیکن سیکھنے کو چونکہ بہت مل رہا ہے اور دل تو کر رہا ہے کہ یہ گفتگو چلتی رہے, لیکن چونکہ آپ سے ہم نے درخواست کی ہوئی ہے کہ کچھ وقت ارسال کیجیے, تو جزاک اللہ, اور اللہ آپ کو اس کی جزا بھی دے, کیونکہ جو باتیں ہیں یقیناً. آمین سر, آپ کو بھی, آپ ماشاءاللہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ جس طریقے سے آپ پیغام پہنچا رہے ہیں اور لوگوں تک اس طرح کے اچھے ٹاپکس کو لا رہے ہیں جو لوگوں کو سننے چاہیے. میں اگلے دن کسی کو کہہ رہا تھا کہ پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کتنا گند موجود ہے, جو اچھی چیز ہے اس کے اوپر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ رستہ, آج آپ فیملی ولاگنگ شروع کر دیں, آج آپ جی ٹی اے کھیلنی شروع کر دیں, آپ راتوں رات پیسے کمائیں گے یوٹیوب پہ, پر آپ وہ کام نہیں کر رہے, آپ مشکل کام کر رہے ہیں. تو سلوٹ ٹو یو, جو انسان مشکل کام کر رہا ہے, میں کر رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ کتنا تکلیف دہ کام نہیں ہو, اللہ کا کرم ہے. تو سر بس کوشش کر رہے ہیں, کامیابی بے شک اللہ دیتا ہے, اور اللہ کرے زور قلم اور جزاک اللہ, آمین. اصل میں میں آپ سے ایک بات, بلکہ ناظرین بھی سن رہے ہیں, شیئر کرتا ہوں کہ, اور یہ تمام والدین کو میرا خیال ہے اپلائی کرنی چاہیے. ہمارے ہاں والدین بہت زیادہ زور دیتے ہیں کمانے میں, بہت زیادہ زور دیتے ہیں کسی اور چیز میں, بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی جو اولاد ہے وہ ان کے لیے ایک پروڈکٹ ہونا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر یہ ایک پروڈکٹ ہے, یہ کسی نے بنایا ہے موبائل, تو اس میں بڑی محنت لگی ہوگی نا, تو ہمارے ماں باپ نے یہ پروڈکٹ تیار کر لیا اور ہمارے ذہن میں فیڈ کر دیا کہ ایکچولی راستہ کون سا ہے, جانا کہاں ہے. ورنہ آپ کی جو بات ہے وہ بات بالکل بجا ہے کہ ہم کوئی اور سوشل میڈیا پر ہی بہت سارے کام ایسے ہیں جو کہ کر کے بہت زیادہ پیسہ بھی بنایا جا سکتا ہے, بہت کچھ کیا جا سکتا ہے, ملینز میں ویوز بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں. لیکن چونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ویژن اور مشن کے جی تھنک کا جو, اور وہ جو آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی نا, وہ بڑی زبردست. مجھے جب ہم تھنک لانچ کر رہے تھے نا, اس وقت ہم نے ایک سیشن رکھا تھا, تو ایک مفتی صاحب آئے تھے, تو ان سے میں نے, میرے ذہن میں یہ بات اللہ نے ڈالی, اور میں نے کہا, انہوں نے کہا جی آپ کا ویژن کیا ہے, مشن کیا ہے, کیا کرنا چاہتے ہیں آپ. میں نے کہا جیسے یہ آپ بخاری شریف پڑھ رہے ہیں نا, کب لکھی گئی تھی, کب یکجا کی گئی تھی, کتنی محنت ہوئی تھی, لیکن آپ کو تمام چیزیں ایک جگہ پر مل گئیں. آج آپ پڑھتے ہیں کتاب, سولوشن تلاش کر لیتے ہیں. ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم ایک ایسی ڈیجیٹل بک بنا دیں کہ جس کے اندر ہم رہیں نہ رہیں, ہمارے جانے کے بعد بھی, جیسے آپ نے کہا صدقہ جاریہ, ہمارے جانے کے بعد بھی لوگ اسے دیکھ رہے ہوں. اور مطلب میں اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں, میں یہ بولوں گا, میں اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں, اپنے بیٹا بیٹی کے لیے کر رہا ہوں, کہ وہ میرے بعد بھی دیکھیں گے, نہیں جی ہمارے والد نے یہ بات کہی تھی اور یہ اس کا ریفرنس دیا تھا, ناٹ وداؤٹ ریفرنس کہ جی ابا نے کہا تھا تو جی مان رہے ہیں, نہیں جی ریفرنس دیا تھا, بھائی تصدیق کر لیں آپ.
تو یہ چیز ہمیں کرنی ہے جو کہ امپورٹنٹ ہے. بہت اچھا مشن ہے, اللہ کامیاب کرے آپ کو, بہت اچھا جزاک مشن ہے. جزاک اور اللہ جزاک اللہ. ایک کمپائلیشن, ایک جگہ پہ سب کچھ مل جائے نا, کلیکشن بن جائے, سو دیٹس ریلی ویری امپورٹنٹ. میں وہ اکثر کہتا ہوں, میں نے کہا یار میں اپنے بچوں کے لیے اس لیے کرتا ہوں یہ سب چیزیں کہ ابھی مائی سن از 15, مائی ڈاٹر از 3.5. ابھی وہ اس دور میں ہے کہ جہاں ان کو لگتا ہے کہ باپ, یہ پوری ٹریجیکٹری ہے نا کہ باپ بہت اچھا آدمی ہے, ویری گڈ, ہی از مائی رول ماڈل. لیکن جیسے یہ 18, 20, 22 میں ہوں گے نا, ان کو لگے گا کہ ہمارا دنیا کا فارغ ترین آدمی ہے, اس کو کسی چیز کا علم نہیں ہے, ہم پتہ نہیں کیوں ان کی عزت کرتے ہیں, کیونکہ ہم اس ٹریجیکٹری سے گزرے ہیں. اور پھر جب وہ 30 سال 28 سال کی عمر میں آتے ہیں, پھر انہیں احساس ہوتا ہے جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں, بچے ہونے لگتے ہیں کہ یار باپ ٹھیک ہی کہتا تھا, یار وہ غلط نہیں تھا, یار کہتا کیا تھا ذرا سن لیں. تو جب وہ سنیں گے نا تو یہ پیغام ہینڈی ہونا چاہیے ان کے پاس کہ اس وقت ان کو یہ چیز ان کو رہنمائی دے سکے. اس وقت وہ یہ نہ ہو کہ یار کون سی ویڈیو دیکھنی ہے, ارے یہ تو باپ کی فیملی ولاگنگ ہے, یہ تو باپ کا GTA ہے, اس میں سے پیغام کہاں سے نکالیں. تو وہ پیغام ان کو ہر ویڈیو میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مل رہا. بہت خوبصورت, اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کا بھی قلم جو ہے وہ اس کا زور تیز ہو, آمین. امتنان بھائی, بچوں سے متعلق بات ہو رہی ہے تو اسی میں ہی ایک سوال کروں گا. ہمارے پاس, ہم نے ابھی جین زی کی بات کی, لاسٹ کوشچن ہے, پھر اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. ہم جین الفا کی تھوڑی بات کر لیتے ہیں, چونکہ میرے بچے, آپ کے بچے ماشاءاللہ جین زی ہیں, میرے جین الفا ہیں. میرا 6 سال کا بچہ ہے, ایک بیٹی, میرا ایک جین زی ہے اور ایک جین الفا. اوکے اوکے اوکے, ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, اللہ 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 نصیب اچھے کرے. اچھا امتنان بھائی, میرا بیٹا ماشاء اللہ میں جو اس کو جج کرتا ہوں, شاید مجھے نہیں پتا, میں چھوٹا تھا اتنے سوال پتہ نہیں کرتا تھا, لیکن وہ مجھ سے سوال کرتا ہے کہ اللہ کہاں ہے, کیسا ہے, قبر میں جائیں گے تو کیا ہوگا. ہی از 5 ایئرس, اور ہم جو ہے وہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے, روح کیسے نکلتی ہے, اور میں اس کو تمام مطمئن بخش جواب دیتا ہوں. میری رہنمائی کیجئے, کیا یہ والدین جو جواب دینے سے بھاگ جاتے ہیں وہ طریقہ صحیح ہے, یا میں جو کر رہا ہوں کہ اس کو تمام مطمئن بخش جواب دے رہا ہوں وہ صحیح ہے؟ کیونکہ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ جی کانٹینٹ کی جو بھرمار آ رہی ہے کہیں یہ وہ دیکھ کر کچھ اور نہ کر لے. پھر دوسرا اسی کے ساتھ منسلک کر لیں سوال کہ ہم بچوں کو اسکرین ٹائم, میں جو کرتا ہوں, میں آپ سے رہنمائی لے رہا ہوں آج, میں جو کرتا ہوں اسکرین ٹائم, میری بیگم زیادہ کرتی ہے, وہ سنے گی بولی کہ اچھا کرتی میں ہوں, نام اپنا لگا. تو وہ یہ کرتی ہیں کہ انہوں نے اسکرین ٹائم لمیٹڈ کیا ہوا ہے. تو اب ہم دونوں کو شبہ ہوا, ہم نے کہا یار ہم اسے موبائل بھی کم دیتے ہیں اور اس پہ بھی ہم نے لمیٹیشن لگائی ہوئی ہیں, کہیں ایسا تو نہیں یہ ٹیکنالوجی سے دور ہو جائے گا, کہیں ایسا تو نہیں دنیا کے میں بچے جو ہے وہ زیادہ آگے چلے جائیں گے اور ہمارا بچہ جو ہے وہ وہیں ہوگا جہاں تک ہم نے اسے روک رکھا ہے. تو ان دونوں میں ذرا رہنمائی کریں امتنان. اچھا, پہلے تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ جو بھی غلط ہو رہا ہے آپ کی فیملی میں وہ آپ کر رہے ہیں, بھابھی سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے, اور بھابھی کو ساتھ سلام ہے, تو پہلے تو یہ چیز میری طرف سے ان کو سلام پہنچا دیجیے گا. بالکل صحیح بات ہے. دوسری چیز یہ سب مردوں کو نوٹ کرنا چاہیے, گھر بھی جانا ہے نا. تو رہی بات کہ جو آپ کر رہے ہیں نا, آئی پرسنلی فیل دس از دا رائٹ اپروچ, اور آپ کو جواب دے دینے چاہیے. جب بچے سوال پوچھتے ہیں, جو آپ کا مین سوال ہے کہ جب بچے سوال پوچھتے ہیں اور آپ تسلی بخش, یا ایون میں کہوں گا کہ وہ غیر تسلی بخش بھی جواب دے دیتے ہیں, وہ دے دینا چاہیے. وجہ یہ کہ بچے ایک پکچرسٹ میموری خود سے کریٹ کر لیتے ہیں. وہ جواب آج یاد نہیں آئے گا, وہ ان کو 5 سال بعد 20 سال بعد وہ جواب یاد رہے گا. آج آپ جس بھی عمر میں کھڑے ہیں, جب میں بوڑھا ہو رہا ہوں گا, مثال دیتا ہوں, اپنی مثال لے لیتا ہوں, میں آج جس بھی عمر سے گزر رہا ہوں, میں بھی 60 سال میں اگر زندہ رہا, 70 سال کی عمر میں, مجھے شاید وہ والی میموریز یاد آ رہی ہوں گی جو اس وقت مجھے یاد نہیں ہے. 3 سال کی عمر میں, 18 سال کی عمر میں, کچھ ایسے سینز جو زندگی سے بھول چکا ہوں میں, لیکن وہ تب یاد آ رہے ہوں گے کیونکہ وہ میں نے ایکسپیرینس کیے ہیں. تو جو چیز آپ نے ایکسپیرینس کی ہوتی ہے وہ دیر سویر کبھی نہ کبھی آپ کی یاد کا حصہ بنتی ہے, اور جس چیز کو ایکسپیرینس کرتے ہیں وہ ایکسپیرینس کہیں نہ کہیں آپ کے علم میں اضافہ کرتا ہے. تو جواب دینا, چاہے تسلی بخش ہو یا غیر تسلی بخش ہو, دے دینا ضروری ہے, سوالوں سے بھاگنا نہیں ہے. پہلی چیز تو یہ. دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے کہ جہاں پر آپ ان کو جواب دے رہے ہیں نا,
یہ جواب ان کو زندگی میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں یاد آئیں گے، کہیں نہ کہیں رہنمائی کریں گے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے ایک بڑا عجیب کانسیپٹ اس قوم میں پیدا کر رکھا ہے کہ زندگی میں علم حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے ایجوکیشن۔ ایک طریقہ نہیں ہے، 3 طریقے ہیں۔ ایک ہے تعلیم، ایک ہے آپ کی ایجوکیشن۔ ایجوکیشن کے بعد آپ کا دوسرا ہوتا ہے آپ کا ایکسپوژر۔ آپ کتنا زیادہ اپنے بچوں کو ایکسپوژر دیتے ہیں۔ انہوں نے پارک دیکھ رکھا ہے، انہوں نے اونٹ دیکھ رکھا اپنی آنکھوں سے، وہ کتابوں میں، یہ ٹیلی ویژن پر نہیں دیکھتے ہیں ان کو اور یہ علم کی بات نہیں ہے، جو آپ ایکسپوژر ان کو زندگی میں دے سکتے ہیں ان کے پاس موجود ہے۔ اور پھر تیسرا طریقہ ہوتا ہے وہ ایکسپیرینس کا ہوتا ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو آتا ہے۔ ہم نے اس ملک میں صرف 2 ہی چیزیں دیکھ رکھی ہیں، ہم نے دیکھ رکھی ہے ایجوکیشن، یا ہم نے کسی حد تک دیکھ رکھا ہے جب نوکری کریں گے تو ایکسپیرینس۔ ہم ایکسپوژر کو پروموٹ ہی نہیں کرتے۔ ایکسپوژر تب پروموٹ ہوگا جب آپ اسکرین کو بند کریں، اسکرین سے ہٹیں گے، کچھ باہر نکلیں گے۔ ان بچوں کو پتا ہونا چاہیے۔ آج آپ جا کر اپنی فیملی میں نا صرف بچوں سے پوچھنا کہ شبنم آنٹی نہیں، کوئی شبنم ہوتی کیا ہے، اوس کیا ہوتی ہے؟ ان کو نہیں پتا اوس کیا ہوتی ہے، کیونکہ بچے کبھی اتنے جلدی اٹھے ہی نہیں ہیں، یہ کبھی گھاس پر چلے ہی نہیں ہیں، ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ جب سورج اگتا ہے تو سورج کیسا لگتا ہے، کیونکہ انہوں نے سورج کو ہمیشہ گراؤنڈ فلور پہ کھڑے ہو کر دیکھا ہے، انہوں نے چھت سے تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، جب دیکھا ہے تو سامنے بلڈنگز تھی۔ یہ کتنے پیسوں کا ایکسپیرینس تھا، یہ فری کا ایکسپیرینس تھا، لیکن والدین کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو جب یہ ایکسپیرینس آپ ان کو دیتے ہیں تب چیزیں ان کی زندگی میں بہتر ہونا شروع ہوتی ہیں۔ تو ان کو ایجوکیشن بھی دیں، ان کو ایکسپیرینس بھی دیں، ان کو ایکسپوژر بھی دیں، تینوں رستے دیں، ان کے سوالوں کے جواب دیں۔ لوگ سوال پوچھتے ہیں، بچے سوال پوچھتے رہیں گے، لیکن جواب دینا آپ کا کام ہے۔ نہیں ہو تو اگلے دن آ کے بتائیں کہ کل تم نے ایک سوال پوچھا تھا، آج میں اس کا جواب ڈھونڈ کے لایا۔ یہ مجھے لگتا ہے اس کا جواب ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بھی صحیح جواب نہ ہو، تو آؤ مل کر اس سوال کا جواب ڈھونڈیں۔ آپ نے اس کو تلاش کرنے کا عمل سکھا دیا، یہ امپورٹنٹ ہے۔ آگے وہ زندگی میں خود کچھ کر لے گا۔ دیکھیں استاد کا کام چنگاری لگانا ہوتا ہے، سارا علم تو اس کے پاس ہوتا بھی نہیں ہے، وہ سارا علم تو دے بھی نہیں سکتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو خود کہا ہے کہ علم کبھی بھی پورا نہیں مل سکتا، علم تو ہمیشہ تھوڑا ہی رہے گا۔ تو جب تھوڑا ہی علم ملے گا تو اس میں سے جتنا آپ دے سکتے ہیں دے دیں، امپورٹنٹ یہ ہے کہ چنگاری لگا دیں تاکہ وہ سوال کا جواب ڈھونڈنے کے قابل ہو جائے۔ دس از دا بیسٹ گفٹ اے پیرنٹ کین گیو ٹو دیئر آف اسپرنگس۔ اپنے بچوں کو اس سے اچھا تحفہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کبھی دے سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ سر۔ Thank you for having me. آپ سے جو باتیں ہوئی ہیں اور جو آپ سے آج جو آپ علم آپ نے کہا، بالکل قبر تک سلسلہ جاری رہتا ہے جاننے کا، علم حاصل کرنے کا، اور آپ سے بھی آج ہم نے جو ہے وہ بہت کچھ جانا ہے، علم حاصل کیا ہے۔ جزاک اللہ۔ آپ جو کام کر رہے ہیں میری دعا ہے کہ وہ کام اسی طرح چلے، بلکہ اس سے زیادہ تیز ہو، لوگوں تک پیغام، درست پیغام جس طریقے سے آپ پہنچا رہے ہیں وہ اسی طریقے سے پہنچتا رہے اور مزید تیز ہو اس کا سلسلہ۔ اور بلکہ میری دعا تو یہ ہے کہ وہ جو ابھی کل میری ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، بہت بڑے ماشاءاللہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، میں ابھی نام اس لیے ڈسکلوز نہیں کروں گا، ان سے بھی ذرا بات چل رہی ہے کولیب کرنے کی، آپ کے ساتھ ماشاءاللہ کولیب ہو گیا تو ہماری خوش نصیبی ہے، ان کے ساتھ چل رہی ہے۔ ان سے میری کل بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو آپ کے لوگوں کے ملینز میں ویوز آتے ہیں تو آپ بھی کیا ویوز کے پیچھے بھاگتے ہیں یا آپ ویسی باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں نہیں جی ویوز نہ آئے میرا پیغام پہنچ جائے؟ میں نے کہا سر ایک بات کا جواب دیجئے، جب آپ کسی بھی مسجد میں، درسگاہ میں، کسی اجتماع میں یا کسی بھی مقام پر، کسی ہال میں جب آپ اسپیچ کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، اگر 4 لوگ بیٹھ کر اسپیچ سن رہے ہوں تو آپ کو موٹیویشن ملے گی؟ نہیں ملے گی، آپ کو خود ڈوپامن نہیں ملے گا، اور آپ خود سوچیں گے یار میرا پیغام 4 لوگ سن رہے ہیں، آپ کا پیغام جب 1,00,000 لوگ سن رہے ہوں گے تو آپ خود اندر سے مطمئن ہوں گے یار میرا پیغام لاکھوں لوگوں تک پہنچ رہا ہے، اور آپ کو ڈوپامن ملے گا، آپ اور زیادہ بڑھ چڑھ کر بتائیں گے اور آپ اور زیادہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو ہماری دعا یہ ہے کہ آپ کا پیغام لاکھوں لوگوں تک اور پہنچے، اور یہ چونکہ آپ درست پیغام پہنچا رہے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا بہت زیادہ۔ میرے فائنل ورڈز ایکسٹرا یہی ہے کہ بھائی علم تو قبر تک سلسلہ جاری رہے گا حاصل کرنے کا، لیکن اپنی زندگی میں اصول بنا لیجئے،
اصولوں پر گزاریے جسے ڈسپلن کہتے ہیں. صرف یہ اٹھنے جاگنے کا ڈسپلن نہیں ہوتا. ڈسپلن آپ کی ذات سے آپ کا کمٹمنٹ کیا ہے, آپ کرنا کیا چاہتے ہیں, آپ کی زندگی کا وائے کیا ہے, مقصد کیا ہے, وہ مقصد جو آپ روز محشر بتا سکیں کہ میں نے اس مقصد پر زندگی گزاری ہے, اس کو حاصل کر. اگر نہیں ہے تو اس کو ڈھونڈیے, ہوگا ضرور, ملے گا ضرور انشاءاللہ. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.